बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ वीडियोस शेयर की हैं अफ़गान तालिबान ने और कुछ तस्वीर शेयर की हैं। इन तस्वीर और इन वीडियोस के हवाले से ये बताया गया है और इनमें ये नज़र आ रहा है कि लोगों का जमे गफ़ीर है, सड़कों पर शायद कोई रैली निकाली जा रही है और ये बताया गया है, अफ़गान तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके सुप्रीम लीडर या उनके अमीरुल मोमिनीन शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा पब्लिक में निकल आए हैं, आम लोगों के दरमियान निकल आए हैं। एक तस्वीर में लोग खड़े नज़र आ रहे हैं या चलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीर है, स्टिल तस्वीर होती है, इसमें मूवमेंट का नहीं पता चलता। दूसरी जो एक वीडियो है उसमें एक ब्लैक कलर की स्याह रंग की कार है जो चलती हुई नज़र आ रही है और उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल है या सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये उस गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं। ये दावा किया गया है कि शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा पब्लिक में निकल आए। ये मामला और इस पे बात भी करनी है, जो जिस तरीके से पर्दा किए हुए हैं शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उस हवाले से भी बात करनी है और मौलाना फ़ज़ल रहमान के हवाले से कि उन्होंने तालिबान की दावत कबूल कर ली है। उनका जो कौमी दिन है यानी 15 अगस्त का जो दिन था, इनके 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस कौमी दिन की मुनासबत से जो इन्होंने तकरीब रखी है, इसमें मौलाना फ़ज़ल रहमान ने शिरकत की हामी भरी है, दावत कबूल कर ली है। इस मामले पे भी बात करनी है और काबुल में रैलियां निकाली गई हैं और मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ सामने आए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के और अमीर ख़ान मुत्तकी का इंटरव्यू और फिर मुल्ला याकूब मुजाहिद जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उनका इंटरव्यू। हर इंटरव्यू में पाकिस्तान का ज़िक्र है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तालिबान चीफ़ के पब्लिक में निकलने के हवाले से। ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि हैरान कुन थी अफ़गान शहरियों के लिए और ये जो दावा किया गया है, अगर कोई इस तरह वो पब्लिक में आते, अगर उनका चेहरा किसी ने देखा है तो फिर कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई वीडियो जो है ये सामने आई होती। सिर्फ़ ये जो जिन वीडियोज़ या जिन तस्वीर का मैंने ज़िक्र किया है उसमें कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का। इससे पहले ईद के मौके पर, ईदैन के मौके पर जब वो ईद की नमाज़ पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं ईद की नमाज के इज्तिमा के मौके पर, तो फिर वो दूर से शायद बैठे होते हैं, नज़र आते हैं, उनकी आवाज़ सिर्फ सुनाई देती है और उनका चेहरा लोगों को नहीं नज़र आता। बहुत सारे लोग, उनके मुखालफिन जो हैं, ये बहुत अरसे तक ये दावा करते रहे कि शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का कोई वजूद नहीं है। यही सवाल जब मैंने एक मरतबा मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के सामने रखा था, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछा था, यानी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कि आपकी मुलाकात हुई थी शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से जब आप अफ़गानिस्तान गए थे। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी मुलाकात हुई थी। ज़ाहिर है कि इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया था, वो कैसे काबुल से उन्होंने कंदहार तक सफ़र किया था और उनकी एक ख़ुसूसी वन ऑन वन मुलाकात हुई थी शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से। तो मैंने उनको कहा कि इनके जो मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि जी शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा वजूद नहीं रखते। तो इस बात पे बड़ा हंसे थे मौलाना फ़ज़ल रहमान और उस कमरे के अंदर जो भी लोग बैठे हुए थे तो उनको उन्होंने कहा था कि ये देखें ये फ़िदा अदील क्या कह रहा है। तो मैंने तो उनके मुखालफिन का हवाला दिया था। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जो तस्वीर अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की, वही शख्सियत थी जिससे मेरी फिर मुलाकात हुई थी। ये मौलाना फ़ज़ल रहमान ने मुझे बताया था और तस्वीर में कदरे ये जवान नज़र आते हैं। इनकी अब सफ़ेद दाढ़ी है और ज़्यादातर ये प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते, आम गाड़ी में जो है ये घूमते फिरते हैं। ये मौलाना फ़ज़ल रहमान कह रहे थे। अब साथ में एक और दावा भी अफ़गान तालिबान ने किया है और एक्स के ऊपर बाकायदा इमारात इस्लामी का जो एक एक्स हैंडल है, इसके ऊपर भी बताया गया है एक दूसरी वीडियो में कि वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद जो मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं, ये भी बाकायदा तौर पर आम पब्लिक में निकल आए हैं और ये कंदहार के मनाजिर थे जो इन्होंने बताए हैं और ये इस मौके के ऊपर ये मनाजिर थे कि 5 साला जो इन्होंने एक जश्न मनाया है एक किस्म का आज़ादी का, यानी इनके 5 साल पूरे हो गए हैं। पिछले वीडियो में मैंने पूरी तफसील सामने रखी थी, तालिबान की नाकामियाँ और कामयाबियाँ, इन दोनों पर मैंने रोशनी डाली थी। बहरहाल
پردہ کیے ہوئے ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ، اور جس ویڈیو کے حوالے سے یا جن تصاویر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ عام پبلک میں نکل آئے ہیں، اس حوالے سے ان کا کوئی واضح چہرہ، میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں نظر آیا۔ میں نے ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہو، اگر وہ گاڑی میں نکلے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پھر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پبلک میں نکلے ہیں۔ اگر کسی گاڑی کے حوالے سے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس گاڑی میں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس میں موجود ہیں، اور پھر وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلے یا لوگوں سے نہیں ملے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہی بات برقرار رہے گی کہ جی افغان طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ابھی تک پردہ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ایک صورتحال ہے۔ دنیا بھر کی جو قیادتیں ہوتی ہیں، قائدین ہوتے ہیں، سربراہان مملکت ہوتے ہیں، یا سلطان یا بادشاہ ہوتے ہیں، یا جمہوری یا پھر ڈکٹیٹر، وہ پبلک کے سامنے ہوتے ہیں، ان کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے اس اقدام کے اوپر کہ وہ عام لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آتے، یا اگر وہ اپنی تصویر نہیں بنوانا چاہتے، یا اگر وہ اپنی ویڈیو نہیں بنوانا چاہتے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ بات ہے، یہ وہ کہتے ہیں شاید کہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ بہرحال دنیا بڑا آگے بڑھ رہی ہے، بڑا تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بڑا جدت آئی ہے دنیا میں، اور لیکن افغانستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ صدیوں یہ پیچھے ہے۔ پتھر کا زمانہ تو شاید خیر نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود طالبان خود کو اس طریقے سے نہیں بدل سکے جس طریقے سے دنیا بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ جب بھی ان کے نظام کے حوالے سے، ان کے نظام انصاف کے حوالے سے، ان کے اقدامات کے حوالے سے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد ملک ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم جیسے چاہیں اپنا نظام بنائیں، جیسے چاہیں نظام مملکت جو ہیں یہ چلائیں۔ اب کابل میں ریلیاں نکالی گئی ہیں، اور کابل سمیت افغانستان کے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ بہت عرصے بعد یہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ جب بھی پہلے آزادی کا جشن منایا جاتا تھا یا قومی دن منایا جاتا تھا افغانستان کے اندر، تو پھر وہ 3 رنگوں کا جو جھنڈا ہے افغانستان کا، وہ زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مرتبہ سفید جھنڈا جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں کے ہاتھوں میں نظر آیا۔ وہ امریکی فورسز کی گاڑیاں، نیٹو فورسز کی گاڑیاں وہ مارچ کرتی رہیں کابل میں، اور پھر امریکی سفارت خانے کے سامنے بہت زیادہ ہلا گلا دیکھنے کو ملا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی جنہوں نے جو ہے وہ طالبان کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، اور طالبان اسپیشل فورسز کے جو اہلکار ہیں انہوں نے مارچ کیا کابل شہر کے اندر، اور اسی طرح کے مناظر ہمیں جلال آباد سے، قندھار سے اور باقی جو بڑے شہر ہیں وہاں سے دیکھنے کو ملے۔ ذبیح اللہ مجاہد مرکزی ترجمان ہیں، چیف ترجمان ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، مختلف ٹی وی چینلز کو دیا ہے، اور اسی طرح وزیر خارجہ امیر خان متقی نے انٹرویوز دیے ہیں، اور اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملا یعقوب مجاہد کا انٹرویو جو ہے وہ بھی انہی دنوں میں، کیونکہ انہی دنوں میں آپ کو پتہ ہے 15 اگست کو ان کے 5 سال پورے ہو گئے تھے۔ ہر انٹرویو میں انٹرویو لینے والے نے پاکستان سے متعلق سوال ضرور پوچھا ہے، اور پاکستان کے متعلق جو ملا یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ ہماری کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے یہ تمام مسائل پاکستان کے ساتھ حل کریں، پاکستان کی سرزمین ہمارے خلاف نہ استعمال ہو، ہم یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ہم پناہ نہیں دیں گے جو پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال اس قسم، اور پھر امیر خان متقی نے کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے۔ یہ ہر انٹرویو میں پاکستان کا ذکر، اور جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے افغانستان سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے کچھ ناظرین کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ جی اپنے ملک کی فکر کریں۔ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی بھی فکر ہے، ہمیں تمام جگہ جہاں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، جہاں جہاں پہ پشتون رہتے ہیں، جہاں جہاں پہ انسان رہتے ہیں، اگر کہیں پہ مسئلہ ہے تو اس پہ ضرور ہم بات کریں گے، اور میرے چینل کے زیادہ ناظرین جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں، افغانستان سے متعلق جاننا چاہتے ہیں، بلوچستان سے متعلق جاننا چاہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے اس سے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں
ایک خبر آئی کہ جو افغان طالبان کے سفیر ہیں سردار احمد شکیب، یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ملنے گئے، ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور ان کو دعوت دی کہ ہمارا قومی دن جو ہے اس مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، آپ اس میں شرکت کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے۔ اب وہ قومی جو افغانستان کا دن ہے یا جو افغان طالبان کا دن ہے، اس تقریب میں وہ شرکت کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے، مجھے کچھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ عین وقت پہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں مولانا فضل الرحمان، کہ وہ طالبان کی جو پاکستان کے اندر، اچھا یہ میں وضاحت کروں کہ یہ تقریب جو ہے یہ افغانستان کے اندر نہیں ہونے جا رہی، یہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، یہ افغان سفارت خانے کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ پچھلے تقاریب اگر ہم دیکھیں تو 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر یہ تقاریب ہوئی ہیں، اور اس مرتبہ بھی یہی امکان ہے کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر یا پھر افغان سفارت خانے کے اندر یہ تقریب کا انعقاد ہوگا۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے اندر پاکستان کا جشن آزادی منایا گیا، وہاں پہ عبید الرحمان نظامانی جو پاکستان کے افغانستان کے لیے جو ہیں سفیر ہیں، انہوں نے پرچم کشائی کی، وہاں پہ تقریب ہوئی، پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، اور اسی طرح ہر سفارت خانے میں اسی طرح کی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس ملک کی جو مختلف شخصیات ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے، باقی سفیروں کو مدعو کیا جاتا ہے، وہ اس پہ شرکت کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی اس طرح کی تقاریب میں، مختلف سفارت خانوں کی تقاریب میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ یہ تقریب کابل میں نہیں ہونے جا رہی، قندھار میں نہیں ہونے جا رہی، یہ تقریب اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اور 17 اگست کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تقریب ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اس تقریب میں شریک ہوں گے یا اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، یہ اسی دن پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے عام انتخابات سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 6 روزہ دورہ کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کا۔ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ اس پہ بات ہوئی تھی بہت، اور پھر آ کے انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی متعلقہ اداروں کو، لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، اور جس طریقے سے پھر الیکشن میں شکوے شکایات پیدا ہوئیں مولانا فضل الرحمان کو، اور حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہیدوں سے متعلق ان کا جو ایک بیان تھا اس پہ بڑی لے دے ہوئی، لیکن اس کا یہ ہم نے ایک نتیجہ دیکھا کہ جو جمعیت علماء اسلام کا سوشل میڈیا ہے وہ خاصا متحرک نظر آیا، اور خاصا انہوں نے جارحانہ انداز میں اپنے قائد کا دفاع کیا۔ یہ ساری صورتحال، اور یہ میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی، کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن پہ بات کرنا بندھا تھا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خبر ہوتی ہے، اس پہ تبصرہ، اس پہ تجزیہ جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کو کہیں پہ دیکھنے کو اور پڑھنے کو اور سننے کو نہیں ملتا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔